जी, मैं डेविड सालिक मेरे साथ हैं जी सालिक साहब। और इनकी ये खसूसी एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि इनकी कल रात को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से बात हुई है। और तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे अमेरिका के टाइम के मुताबिक। वहाँ से और वहाँ से कॉल जब डॉक्टर सालिक साहब को आई, इन्होंने मैसेज छोड़ा था, तो प्रेसिडेंट साहब ने खुद कॉल की सालिक साहब को। तो क्या बात हुई हम सारे जानना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सालिक साहब की उनसे क्या खुसूसी बात हुई कल। तो सालिक साहब, कल आपकी कॉल हुई उनके साथ, तो आप बताना चाहेंगे, सब इस वक्त जानना चाहेंगे कि आपकी क्या बात हुई उनसे। हाँ, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं जब से वो उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट हल्फ लिया, मेरी कभी भी ना मैंने यानी मतलब है कि टेलीफोन किया है, ना कोई मुझे और यानी ज़रूरत पड़ी उनसे बात करने की। लेकिन मैं समझता था कि कल बड़ा यानी इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा था। मैंने उन्हें पैगाम दिया, उन्होंने फौरी तौर पर 1 घंटे के अंदर उनके सेक्रेटरी ने उनसे कॉल मुझे करवाई। मैंने उनसे यही गुजारिश की कि ये जो दुनिया में बहरान है, ये यूनाइटेड नेशन जब से बना हुआ है सन 1946 से लेके ये अपना यानी 72-73 साल हो गए हैं। 73 साल में ये बहुत बड़ा यूनाइटेड नेशन पर जो है वो बहरान है। तो आप सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो यानी अपने यानी परचम जो है वो सरनगू करे, क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है यानी अपना ज़िया हो जाना यानी हमारे यानी जानों का, और उसके अलावा लाखों लोग यहाँ तकरीबन कोई 7 लाख तो यानी अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में डाल के यानी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए यौम दुआ और यौम सोग मनाने का यानी ऐलान किया जाए, और आपकी तरफ से एक याददाश्त जो है वो यूनाइटेड नेशन को जानी चाहिए, ताकि यूनाइटेड नेशन जो है वो परचम अपना सरनगू करे और उन यानी और दुआ यौम दुआ के तौर पर यानी अपना यौम दुआ यौम सौग के तौर पर ये मतलब है कि मनाया यानी ऐलान किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर गौर करता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अमल दरामद भी वो खुदा ने चाहा तो होगा डेफिनेट। तो बाकी रह गया ये इस पर इसके अलावा कोई बात आपकी हुई उनके साथ? मैं नहीं समझता कि उन्हें हर चीज़ का इस वक्त इल्म है और उन्हें पता है कि हमारे, लेकिन ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो गॉड से, क्योंकि मैंने बोरी पहनी, इसलिए बोरी पहनी हुई कि ये नैनवा शहर के तौर पर बाइबल के मुताबिक है, लेकिन इस्लाम का जो यानी मतलब एक उस फलसफे में जो उनके पहले खलीफा थे अबू बकर सदीक साहब, उन्होंने भी टाट ओढ़ा था। और यानी बकौल मुस्लिम अकीदे के परवरदिगार ने फरिश्तों को भी टाट ओढ़ने का हुक्म दिया था सॉलिडरिटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि टाट जो है हमने जो बिब्लिकली यानी बहुत जगह जिक्र है इनकसारी और राजदी के लिए नैनवा शहर के जो मतलब है कि बादशाह ने भी अपना शाही लिबास उतारा था और पूरी कौम ने टाट ओढ़कर खुदा के आगे दुआ की थी, इल्तिजा की थी, फरियाद की थी और खुदावन ने उनकी फरियाद सुन ली थी। तो टाट का मतलब जो मुझे समझ आई आपके अक्सर, क्योंकि आप तो टाट तकरीबन 1990 से मेरे ख्याल 80 से आपने स्टार्ट किया। नहीं, मैंने सबसे पहले ये अपना डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, नफरत के खिलाफ ये 78 में पहना था मुझे। 1978 हाँ, 1978 में पहना था, और उसी में फिर मैंने उसमें इलेक्शन भी लड़ा था कॉन्स्टिट्यूशनशिप को उसी हालत। फिर उसी में मैंने यानी अपना टाट ओढ़ के सर में राख डालकर मैंने उस वक़्त के मेयर मियाँ शुजाउर रहमान को यानी अपना यानी जो माइनॉरिटी के साथ उस वक़्त जो यानी वो जो राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, मैं रिज़ाइन कर गया था मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, क्योंकि मार्शल लॉ ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि कोई कौंसलर जो है वो बोल नहीं सकता, ज़ुबान बंदी की थी। तो मैं पाकिस्तान के तमाम, मेरा ख्याल है कोई 50,000 कौंसलर होंगे, उनमें मैं पहला पाकिस्तान का लाहौर का कौंसलर था जो मैंने रिज़ाइन किया अपनी कौम के हकूक़ पर मैं आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो मुझे कौंसलर बना हूँ, लिहाजा रिज़ाइन दिया। तो उस वक्त भी मैं टाट ओढ़ा था। फिर उसके बाद मैं दूसरी दफ़ा यानी टाट तो रेगुलर पहनता रहा था। फिर मैं 83 में हमदो सना के लिए, हमदो सना और मैट्रिक के साइंस के पर्चे के लिए, उस वक्त जब लाहौर में यानी पूरे लाहौर में मार्शल लॉ के दौर में हड़ताल हो गई थी, बल्कि गुजरात में हड़ताल हो गई थी, शिवपुरा में हड़ताल हो गई थी, यहाँ तक कि कसूर में भी हड़ताल हो गई थी। वो डिमांड हमारी पूरी हो गई थी मैट्रिक के साइंस के पर्चे के इतवार वाले दिन। तो एक्चुअली ये इस पे हम टॉपिक, मैं चाह रहा था कि सालिक साहब से हर वीक एक टॉपिक हम स्टार्ट करें, क्योंकि कई लोग अक्सर इनकी मैं फेसबुक पे देखता हूँ,
کوئی نہ کوئی اس میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو بار بار یہ سوال کرتا ہے صالح صاحب آپ نے منورٹیز کے لیے کیا کیا. تو ہم تقریباً 1977 سے جب صالح صاحب نے سیاست میں قدم رکھا تو وہاں سے ہم شروع کریں گے کہ کیا کیا چیزیں جو تھی جو نیشنل لیول پہ صالح صاحب کی طرف سے ہوئی ہیں. ہم اس کو کیونکہ ایم این اے یا منسٹر بن کے یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اپلفٹ ہو. ایم این اے اور جو منسٹر ہوتے ہیں وہ اسمبلی میں ایکچولی قانون کے لیے جاتے ہیں اور وہ ان کا ووٹ ایک گنا جاتا ہے, یعنی کہ وہ کسی چیز کو ایک قرارداد تو پیش کر سکتے ہیں لیکن اس کا اپروول جو ہے وہ پوری اسمبلی نے کروانا ہوتا ہے. تو ایک بندہ ایک ایم این اے یا ایک منسٹر کا ادھر صرف رول ہوتا ہے اپنا ایک ووٹ ڈالنا. تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے 1978 میں بات کریں گے تو سب سے پہلے جو مجھے یاد ہے ان کی پوری ہسٹری میں سے کہ سب سے پہلے جو سٹارٹ کیا تھا حمد و ثنا کا مطالبہ منورٹیز کے لیے, خاص طور پہ کرسچنوں کے لیے ٹی وی میں, کیونکہ ٹی وی میں اس وقت صرف پی ٹی وی چلتا تھا اور ایک ہی پروگرام آتا تھا پی ٹی وی کا, اور اس کے بعد صالح صاحب نے جو تھا وہ ایک مین جو تھا سنڈے کی چھٹی نہیں ہوتی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, اس ٹائم ایگزام ہوتے تو وہ بھی انہوں نے اپروو کروایا. تو آگے جائیں گے اگلے پروگرام میں, لیکن اس وقت جلدی سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اس وقت منورٹی کیونکہ پھنسی ہوئی ہے, تقریباً پاکستان سارے پھنسا ہوا ہے, لیکن اس وقت خاص طور پہ ان منورٹی کے لوگ جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی کوشش سے, میں نے یہ جو بڑا ایک پیغام دیا جو کہ یعنی وہ کیونکہ وہ 30 سیکنڈ میں ہم نے وہ ایڈ کے طور پر ٹی وی پر چلانے, اس لیے اس میں ہم پوری وہ مقصد جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکے. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی کہ شاید میں تقسیم کروں گا. بات یہ ہے کہ میں یہاں پر کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے رابطے میں ہمارے مسلمان بھائی جو صاحب حیثیت ہیں, میں ان سے کوشش کروا کے, تو میں ان سے ایگری کروا کے ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو عزیز آپ کے جو ہیں شہروں میں, پاکستان کے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں جو بھی, آپ ان سے کہہ کے, تو میرے وہاں جو پاسٹرز اور سوشل ورکر ہیں ان کے تھرو آپ ہماری مائنورٹی کے لوگ جو اسپیشلی ڈپریسڈ ہیں, مائنورٹی کے لوگ بہت کمزور ہیں, غریب ہیں, پہلے سے غریب تھے بزنس پوائنٹ آف ویو, کیونکہ نہ تو ان کو کوئی قرضے فراہم کیے گئے جی, نہ کو ان کو بزنس میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں. ہم نے بڑی کوشش کی, میں بہت ساری باتیں اب اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اس وقت لوگوں کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ انہیں راشن کون پہنچائے گا, کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا, کون دے گا, یعنی کیا ورلڈ بینک جو ہے, ورلڈ بینک نے جو پیسے دیے ہیں کیا ورلڈ بینک کے پیسے جو ہیں وہ مطلب مائنورٹی کو ملیں گے. تو یہ آج میں نے جو صدر پاکستان کو پرچم سرنگو کرنے کی بات یعنی جو کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان کا مالک ہوں, اور مالک جو ہیں وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ کرانے میں حکومتوں پر پریشر ڈال سکتے ہیں. ہم ایم این اے ہوں یا نہ ہوں, ایم این اے ہوں یعنی اس کا کوئی بات نہیں ہے کہ جی ایم این اے ہی کر سکتا ہے, ایم این اے کا کچھ بھی نہیں. ہلکا پورا پاکستان جو ہے وہ پورا پاکستان ہے, وہ صرف واچ کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتا, وہ صرف اپنا واچ. بہرحال جو میں نے کیا وہ اس بات پر چھوڑیں, میں کسی وقت پھر اس کا, لیکن اس وقت راشن کے لیے میں آپ سے تمام جو اس وقت سن رہے ہیں پاسٹر صاحبان یا سوشل ورکر, اس وقت یعنی میں وہ تو میرے یعنی رابطے میں ہیں, لیکن مجھے کوشش کر رہا ہے, جیسے میں نے اپنا وہاں پر تقریباً یعنی 100 راشن کے 5-5 ہزار کے پیکٹوں کے لیے میں نے یہاں کے امریکہ میں ایک صاحب حیثیت ہے یعنی شخصیت ہے, انہوں نے 100 پیکٹ یعنی اپنا وہاں پر فادر صاحب ہیں یعنی ان سے رابطہ کرا, وہاں پادری صاحب ہیں, پادری یعقوب صاحب ہیں, تو منڈی بہالدین میں, تو وہ ہم تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 5 لاکھ روپے کے تقریباً لوگوں تک وہ پہنچ رہا ہے. اس کے لیے ہم دوسرا, اس کے علاوہ گجرانوالے میں سلیم کالونی میں یہ اپنا ہمارے یہاں پر شیخ صدیق صاحب جو بزنس پریزیڈنٹ کے یعنی وہ ہیں پریزیڈنٹ, تو وہ ان کے تھرو ہم یعنی تقریباً کو 250 خاندانوں کو یعنی اسی طرح پیکج دی, اور بہت سارے ہیں جگہ پر یعنی پہنچایا جا رہا ہے, پریکٹیکلی پہنچ رہا ہے. لیکن زیادہ وہی ہے, اقوت والوں کو بھی ہم اقوت والوں کے یعنی جو یعنی رابطہ ہے ان سے بھی ہر جگہ رابطے کر رہے ہیں, ہر شہر میں رابطے کر رہے ہیں. ابھی میری آج جماعت اسلامی کے جو ہیں عزیز صاحب جو لاہور کے انچارج ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا, اس کے علاوہ یعنی اقوت کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا. تو میں اسی طرح یعنی سلانی والوں سے مطلب ہم جو ہے نا, اور میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو میری آواز سن رہے ہیں,
آپ کے علاقے میں جو کوئی صاحب حیثیت جو کوئی ہے یا کوئی وہاں پر کچھ یعنی این جی اوز کو دے رہی ہیں تو آپ مجھے ان کا ڈائریکٹ نمبر دیں, میں تاکہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے آپ کو اس میں آسانی پیدا کر سکوں. میں آسانی پیدا کرنے کے لیے میں ذاتی طور پر میں اپنا وقت دے سکتا ہوں, میں یعنی اپنا وقت دے سکتا, اپنی ریسورسز لڑا کے اپنی قوم کے لیے میں لڑوں گا. یعنی پریکٹیکلی میں آپ کو یعنی آواز بلند کرنے کے لیے میں یعنی یہ جدوجہد کر رہا ہوں. جی, تو ایزی وے جو طریقہ صالح صاحب نے اپنایا ہے وہ اپنے جو رابطے ان کے ہیں, جو عرصہ دراز 45 سال سے جو رابطے انہوں نے ایک ڈیولپ کیے ہیں, اس رابطوں کے ذریعے یہ لوگوں تک جو کر سکتے ہیں. مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ پاکستان کے مالک ہیں اور پورا پاکستان ان کا حلقہ ہے, تو تقریباً پورے پاکستان سے سب جگہ سے ان کو ریکویسٹیں آ رہی ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں پاکستان کا مالک جو میں یہ بھی بتا دوں, جے صالح تیرے یسو مالک یعنی یسو پاکستان کا مالک. تو میں اس لحاظ سے اپنے یسو کا نمائندہ ہوتے میں یہ کہتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جی, تو یہاں سے تو اب آپ اپنے جو علاقے ہیں, صالح صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے علاقوں کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور جو آرگنائزیشن جو فاؤنڈیشنز ہیں, ان کے اگر آپ نمبرز یا کانٹیکٹ یا نام جو ہے وہ اگر صالح صاحب تک پہنچا دیں گے, میں ای میل بھی آپ کو دے دوں گا نیچے, اور میں آپ کو نمبر بھی اور ادھر ویسے میں آپ سے اپیل کروں کیونکہ جس طریقے سے میں واٹس ایپ پر لوگوں کے پیغامات اور میسج میں, کیونکہ اکیلا آدمی میں یعنی مطلب میرے سے نہیں یہ اس وقت سارا, تو آپ ای میل کے ذریعے پاسٹر صاحبان جو پڑھے لکھے پاسٹر صاحبان ہیں وہ ڈیوڈ کی ای میل پر اپنا ایڈریس اور اپنا یعنی بھیجیں, اور جو مطلب ہے کہ یعنی ہمارے جو بھی سوشل ورکرز یا پیس ایکٹیوسٹ ہیں جو مطلب اپنے علاقوں میں این جی اوز چلا رہے ہیں, وہ ای میل کے ذریعے ڈیوڈ صالح کی ای میل پر بھیجیں. ہم یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ خوش ہوں گے, پراؤڈ ہوں گے, کیونکہ ابھی مہم شروع کی ہوئی ہے. کیونکہ یہ میں ابھی چینلوں پر ٹی وی چینلوں پر 30 سیکنڈ کی یہ جو یعنی ہے یہ چلانی ہے, ریکویسٹیں کرنی ہے میں نے اپنے ٹی وی والوں سے. تو یہ کافی بڑے لیول پر کام جو ہے خدا نے چاہا تو ایک بلند آواز ہوگی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلم کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی, ہم یہ سالیڈیرٹی کے طور پر جو یعنی یہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اس میں یہ نہ کہیں کہ جی کیا فائدہ بھی ہوا. فائدہ یہ بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ انسان کے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جدوجہد کریں. ایک نے ایک دمڑی دی, میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے, میں خدا کا شکر ہے, مجھے ہمیشہ ڈیوڈ کہتا ہے کہ ابو آپ یہ بات انہیں بار بار نہ کہیں. یہ تجدید عہد ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم این اے وزیر یہ انہوں نے لوٹا, میں جب یہ بار بار کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک انچ زمین نہیں, کرپشن نہیں, پلاٹ نہیں, قرضہ نہیں, لوٹ مار نہیں, اسلحہ لیسا نہیں, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قوم کو یقین ہو. آج بھی زمین پر ہوں, ٹاٹ پہنا ہوا ہے. یہ انکساری اور عاجزی جو ہے, جب میں وزیر تھا اور آج اور مجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور میں اس موقع پر میں بہت سارے مطلب حکومت پاکستان کو بھی تجویزیں دوں گا, لیکن آپ سے صرف میری اپیل ہے کہ آپ دعائیں کریں. دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر تجھ میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہو تو پہاڑ سے کہے تو پہاڑ ہٹ سکتا ہے. یعنی اور میں ان تمام پاسٹر صاحبان کو پتہ ہے کہ ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ہیں, مگر افضل میں محبت ہے. محبت کیا چیز ہے؟ محبت اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھن ٹھناتا پیتل جھنجھناتی جھانچوں. محبت کیا چیز ہے؟ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ برداشت کرتی ہے. محبت کا زوال نہیں. نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا. ہم یعنی آپ ٹیلی فون کرتے ہیں, میں سنتا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پیار کا, محبت کا یعنی پریکٹیکل ہے. اور یعنی براہ راست لوگوں کے ٹیلی فون سنتا ہوں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے. میں جو کچھ صاف نیتی سے میں اپنی آپ کی جدوجہد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میرے پاس دمڑی ہے, میری دمڑی اگر میرے پاس نہیں تو میری چمڑی ہے جی. وہ میرا ایک شعر ہے, میں پھر ڈیوڈ کو کہوں گا کہ وہ ایکسپلین کرے اپنی ای میل وغیرہ. لیکن وہ میرا شعر اس وقت بھی میں کہتا ہوتا تھا, میرے بدن دی قلم بنا مولا, تیرا نا ہواواں تے لکھ جاواں, میرے خون دی لال سیاہی ہوئے تے لکھ دیا مک جاواں, بن جاواں خوراک پکھیا دی, اس بدن نو خرچ دیا مک دیا. اور یہی یسوع مسیح کا پیغام ہے کہ جب میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ کھلایا, میں جب پیاسا تم نے پانی نہ پلایا, میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہ پہنایا, میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری نہ کی, میں قید میں تھا
اس وقت آپ قید تنہائی میں ہیں، آپ قید تنہائی میں ہیں. میں اپنی طرف سے جو میں کوشش کر سکتا، آپ شک نہ لانا. بس میری آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ میرے اس خلوص کو یعنی آپ کسی شک کی نظر نہ کرنا، کیونکہ مجھے یعنی اس بات کا فیل ہوگا کہ میں اپنی دیانتداری سے، مجھے خداوند نے اجر دینا ہے. مجھے جو اجر دیا ہوا، میری صحت جو 72 سال کی میری ایج ہے، اور یہ سر کے بال خداوند نے میرے اپنے کسی قسم کا کوئی کلر نہیں ہے. تو تھینکس گاڈ کہ تو نے خداوند ہمیں عزت دی ہے، تو نے خدمت کا جذبہ دیا. اور آگے جو سننے والے میرے بہن بھائی ہیں، یعنی میری سسٹریں ہیں، میرے فادر ہیں، میرے پاسٹر ہیں، میرے یعنی ایونجلسٹ ہیں، میرے یعنی ایلڈر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرا ساتھ دیں، اور ہم مل کے یعنی ریکارڈ پر ہم کچھ ایسا کام کر لوگوں کے تھوڑی ہمت کر کے ہم ان کو راشن پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہی ہماری نیت ہے، خداوند جانتا ہے ہماری نیت. جی شکریہ سالک صاحب. اور سالک صاحب اس وقت ایڈ بھی ہم نے بنایا ٹی وی کے لیے، اور وہ تقریباً سب ٹی وی والوں سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ جو ایڈ دینے کا، وہ ٹی وی والے ان کے خدمات کے وسیلے سے وہ ایڈ لگا دیتے ہیں، وہ پیسے بھی بیچارے نہیں لیتے. تو ان کا بھی شکریہ اس وقت سارے اینکرز کا، سارے نیوز چینلز کا، جتنے بھی اخبار والے، ان کے وہ بالکل ہی اتنے مداح ہیں کہ وہ ہمیشہ سالک صاحب کا ساتھ دیتے ہیں ہر جگہ پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک آدمی بغیر کسی. اور میں ضرور کو ایک بات بتا دوں کہ میری جو کتاب یعنی جس پر یعنی پاکستان کی پہچان ہے، جس میں 162 کالمنسٹوں نے کالم لکھے ہوئے ہیں. اس کا نام ارشاد حقانی، منو بھائی، مجیب الرحمان، حامد میر، یعنی ٹاپ کے کالمنسٹوں میں، اجمل نیازی صاحب، یعنی کس کا نام میں لوں، یعنی 162 کالم ہے. تو یہ مسیح قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری یہ ہے کہ صدر پاکستان کا فون کرنا اور انہیں دعا کے لیے کہنا، یعنی اور جولیس سالک جو ہے، یہ پرنس آف پیس کا ماننے والا ہے. 20 کروڑ لوگوں میں آفیشلی نامینیٹ ہے نوبل پیس پرائز کے لیے. اور آج جو یہ پرچم یعنی سرنگو کرنے کی اور دعا کرنے کی، یعنی یوم دعا منانے کے لیے، یہ اور یو این او کو کہنے کے لیے، یعنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام دعا گوؤں کے لیے باعث برکت ہوگی. اور یہ بیماری جو ہے، یہ کرونا جو ہے، یعنی ایک دعائیوں سے، کیونکہ خداوند نے دعا بھی کی تھی اور یعنی ان کے آنکھ پر مٹی بھی لگائی تھی. دعا بھی، دعا کے ساتھ دعائی بھی، اور سٹرگل بھی، اور کیئر بھی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. جی شکریہ سالک صاحب آپ کا بھی، اور آپ سب خدا کی حفاظت میں رہیں اور خیریت سے رہیں، یہ امید کرتے ہیں. اور جہاں تک ہماری کوشش ہو سکتی ہے آپ تک رابطہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش پوری جاری رکھیں. اور یہ بھی آخری میں کہہ دوں کہ آپ ہماری انتظار میں نہیں، آپ نے جہاں سے آپ کے اپنے ریسورسز ہیں وہ بھی یوز کریں، اور وہ شیئر بھی کریں دوسروں سے. دوسرے شیئر کریں. یعنی یہ نہ کہہ کہ جی ہم سالک صاحب کی وجہ سے ہم ویٹ کر رہے تھے اور ہم نے اپنے کام نہیں. آپ اپنے کام بھی جاری رکھیں. آپ کو مطلب ہے کہ خداوند ادھر سے بھی برکت دے، لیکن میری طرف سے بھی جو کچھ ہوگی ہے جی، وہ بھی خداوند مطلب میرے سے جو کروانا چاہتا ہے. کیونکہ جو خداوند کی لیکن اس وقت خداوند کرتا ہے کہ جب انسان یعنی اپنا داؤد نبی کی طرح کچھ لے کر آئے، گلیلا لے کر آیا تھا. یعنی یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دعا کرنے والوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کیا؟ خداوند یسوع مسیح یعنی چاہتے تھے کہ یعنی پتھروں میں سے اگر اولاد پیدا کر سکتے ہیں، یا مطلب پتھروں میں سے روٹی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں ہیں. حالانکہ یعنی خداوند نہ بھی وہ مچھلیاں اور 2 روٹیاں انہوں نے برکت دی، لیکن تمہارے پاس. تو میرے پاس، میں اپنے خداوند کو یعنی یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ہمت ہے، میرے خداوند، میرے پاس جرت ہے، میرے پاس سٹرگل کرنے کی، اور میرے پاس طریقہ کار ہے. میں اس طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہوں. تو خداوند اسے برکت دے. لوگوں میں یعنی کئی جو ہیں ان کے اپنے اعتراضات ہوں گے. اچھوں نے اچھا جانا، بروں نے برا جانا، جس طرح کسی کا ضرب تھا اتنا ہی پہچانا. تھینک یو سو مچ. شکریہ.